बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैफ फ़कीर के साथ मैं आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। सही सब्सार शाह साहब मारूफ दीनी स्कॉलर, रूहानी आलिम हमारे साथ मौजूद हैं, हमें गाइड करते हैं, हमें हमेशा की तरह मशवरे देते हैं अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए। रहनुमा असूल बताते हैं ऐसे कि जो हमारी ज़िंदगियों पे अगर हम अप्लाई करें तो हमारी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर गुजर सकती है। इसमें प्रैक्टिकल चीज़ें भी हैं, इसका दीन से भी ताल्लुक़ है, इसका रूहानियात से भी ताल्लुक़ है। आप भी अपने सवालों में भेज सकते हैं। इसी तरह के सवालों के साथ हम दोबारा शाह साहब की खिदमत में हाजिर हैं। शाह साहब, आज एक ज़रा मौलाना रूम और शम्स तब्रेज़ को याद करके मतलब वो कर लेते हैं बात। उनके जो मुख्तलिफ असूल हैं उसमें एक असूल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उन्होंने बात की, और वो ये है ज़बान। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इरशाद फरमाया कि अगर इस लोथड़े को तुम काबू में कर लो तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम्हें जन्नत नसीब होगी। ये बशारत दी हुई है। ये लोथड़ा इतना खतरनाक क्यों है जिसको ज़बान कहा जाता है? ये अगर आसान अल्फाज में बात की जाए और हम इस लोथड़े को फसाद की जड़ करार दे दें तो गलत नहीं होगा। ठीक है। मौलाना रूम ने भी असल में इसको इसी तरह एक्सप्लेन किया है जी कि यही ज़ुबान है जो फसाद फैला देती है। ठीक। लड़ाई झगड़े दंगा फसाद का बायस यही ज़ुबान बन जाती है। यही ज़ुबान है जिसका चस्का पूरा करने के लिए इंसान नाजायज़ ज़राए आमदनी के पीछे चला जाता है और जहन्नुम को मान लेता है। ठीक। और उसके बरक्स भी एक सूरत हाल है कि वो शेख सादी ने फरमाया था कि शीरी ज़ुबां शीरी बयां फाते आलम। फाते आलम। तो अगर ये ज़ुबान आपकी मीठी है तो आप फाते आलम भी हो सकते हैं। ज़ुबान अगर आपकी मीठी है तो आप लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं तो उसमें बहुत असर आ जाता है। लेकिन जिसको रेफर किया गया उस हदीस में, इस ज़ुबान का वो इस्तेमाल है जहां हम तल्ख बयान हो जाते हैं, जहां हम लगाई भुजाई कर देते हैं, गीबत कर लेते हैं। ज़ुबान का चस्का पूरा करने के लिए ऐसे आमदनी के ज़राए की तरफ चले जाते हैं जिनकी इजाज़त नहीं है इस्लाम में। वो उसको रेफर किया हुआ है। और इसके अंदर एक चीज़ और शामिल कर लीजिए जी। वो है कि गिला शिकवा और शिकायत। तो जिस आदमी ने अपनी ज़ुबान गिला शिकवा और शिकायत से बंद कर ली, उसको दुनिया ही में जन्नत का मज़ा आने लगेगा। ठीक है। ये बहुत जहरीली चीज़ है, गिले शिकवे और शिकायत। ठीक। इस तरह हम जो अपनी गुफ्तगू करते हैं जो बहुत प्लेजेंट नहीं होती, वो फसाद का सबब बन जाती है। गीबत भी इसी में मतलब शामिल कर लीजिए। अच्छा, एक तरफ से देखा जाए तो ज़बान, जैसे आपने बताया कि शीरी बयानी, शीरी ज़ुबानी, मतलब जो भी है वो इंसान को ऐसा बना देती है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर फाते आलम बन गया। वहाँ पे ये है कि आप नमाज पढ़ते हैं तो ज़बान से मुसलसल आप कलमात कहते रहते हैं, नाम ले रहे हैं, अल्लाह का नाम पुकार रहे हैं। उसके बगैर खामोश रह के नमाज शायद पूरी नहीं होती, या होगी तो मतलब उसमें कहा यही हुक्म यही है कि ज़बान से अपने पढ़ते रहो। इसका ये कहना ज़्यादा आसान होगा कि इसी ज़ुबान से हम ज़िक्र इलाही करते हैं, ज़िक्र इलाही करते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि हम इतना बोलते हैं और उस बोलने में हम बहुत से गलत काम कर जाते हैं, जिसकी बाबत यही कहा गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बार बार मिसाल आती है कि वो खामोशी में ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है।
اس خاموشی میں زندگی گزارنے کے لیے ان کو چاہے غار حرا میں ٹائم گزارنا پڑے، چاہے عبادات میں گزارنا پڑے، چاہے رات کی تنہائی میں رب کو تلاش کرنا پڑے، انہوں نے وہ کیا۔ تو یہ مثال ہمارے لیے عام طور پہ جب ہم بتاتے ہیں تو لوگ سمجھ نہیں پاتے میرے خیال میں اس کو کہ خاموشی میں کتنا فائدہ ہے۔ پھر خاموشی سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ بات ہی کوئی نہ کریں کسی جی سے۔ فضول بات کرنے کی نسبت خاموش رہنا اچھا ہے۔ بد زبانی کرنے کی بجائے خاموش رہنا بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، گلا شکوہ شکایت بیان کرنے کی نسبت خاموشی اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ خاموشی ان معنوں میں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ویسے ہی آپ اللہ کی باتیں کرتے ہیں کسی محفل میں ٹھیک ہے، تو آپ پہ رحمت نازل ہوتی ہے، اس محفل پہ ہی رحمت نازل ہوتی ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو۔ تو وہ باتیں جن سے خلق خدا کو فائدہ پہنچے وہ خاموشی سے بہتر ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ویسی خاموشی اختیار نہیں فرمائی جیسی خاموشی ہم سمجھ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش گفتار تھے، جی، بڑی دل موہ لینے والی گفتگو فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لطیف پیرائی میں بھی گفتگو فرمائی ہوئی ہے صحابہ کے ساتھ۔ جی، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے وہ تو کھجوروں والا قصہ جی، بڑا مشہور ہے۔ جی، تو لطیف پیرائی میں بھی بات کرتے رہے۔ وہ خاموشی صرف انہی صورتوں میں بہتر ہے جن صورتوں میں ہم یاوہ گوئی پہ اتر آئیں گے، ٹھیک ہے، وہ خاموش رہنا بہتر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب زبان کا راستہ دل تک پہنچتا ہے، اور دل ہے جو مرکز ہے، دل ہے جو بنیادی طور پہ انسان کو روحانیات کی طرف لے کے جاتا ہے، اور یہ وہ ہے جو عقل سے بھی ان وے تضاد میں اگر آتا ہے تو دل ہی کی، ہمیشہ صوفیہ نے بات کہا ہے کہ دل کی بات مانی جانی چاہیے۔ وہاں اس زبان کے ساتھ جس کا دل کے ساتھ گہرا تعلق ہو کے وہ ورد کر رہا ہے، وہ اللہ کی بات کر رہا ہے، وہ روحانیات کی طرف آ رہا ہے، چونکہ دل ہے جس پہ وحی اتری ہے۔ دل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دل ہمیشہ دینے والا ہے، اور عقل جو ہے وہ لینے والی ہے۔ عقل نفع نقصان سوچتی ہے، عقل کہتی ہے کہ اس سودے میں نہ جاؤ، اس میں تمہیں نقصان ہوگا، اس بات پہ رشتہ داری میں جاؤ گے تو وہ جیسے ہم کہہ رہتے ہیں نا کہ فلاں رشتہ دار کے یہاں شادی نہیں کرنی، وہ ہم سے نیچ ہے، فلاں میں جانا ہے بیٹے کو لے کے، وہ ہم سے اونچا ہے۔ دل ایسے معاملات میں نہیں جائے گا، دل کچھ اور ہی سوچ رہا ہوگا۔ تو اس بارے میں بھی ارشاد فرمائیے کہ کتنی زیادہ انسان کو اس بات کا کہا گیا ہے کہ اپنے دل میں جھانک کے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ دل جو کچھ کہے وہ ہمیشہ ہی درست ہو۔ دل کی آواز کو بھی عقل پر پرکھ لینا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ کسی شاعر نے یہ کہا تھا کہ کبھی کبھی، یا وہ شعر تو آپ بھی پڑھیں گے، میں تو اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، جی، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ اب آپ اس شعر کو ہی دیکھ لیجئے کہ دل کی بات کو پرکھ لینا چاہیے عقل پر۔ وہ اور بات ہے کہ کبھی کبھی اس میں وہ ایک گنجائش اس نے پیدا کی کہ عقل کو ذرا ایک طرف رکھ دیجیے، لیکن دل کی بات کو بھی عقل پہ پرکھ لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہم اردو میں ایک پروورب پڑھا کرتے تھے کلاس 3-4 میں کہ پہلے تولو پھر بولو، ٹھیک ہے، وہ بڑا فٹ آتا ہے اس پہ۔ ٹھیک ہے، تو اگر صرف دل ہی کی بات سنی تو تولا نہیں جاتا، پھر ٹھیک ہے، تو پٹ جاتا بندہ۔ ٹھیک ہے۔ انسان کچھ سوالات لوگوں کے لیے لیتے ہیں، مطلب وہ یہ ہے کہ
انسان کو کیوں یہ یاد نہیں رہتا اپنے زندگی میں اعمال کرتے ہوئے یا دیکھتے ہوئے کہ آخر کار ہمیں مرنا بھی ہے؟ یہ موت کو بھلائے کیوں ہوتا ہے انسان ہر لمحے میں؟ وجہ تو اس کی یہ ہے جو آپ کے کسی ایک پروگرام میں حال ہی میں نے ایک عرض کی تھی کہ ہم بحیثیت قوم اس وقت ٹرانزیشن میں ہیں، سفر کر رہے ہیں، اور جو بھی بندہ یہ جو چیز ٹرانزیشن میں ہوتی ہے ولنریبل ہو جاتی ہے بہت ٹھیک سی ہے، چیزوں کو. تو ہم بھی ولنریبل ہوئے، اور نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ہم وہ قوم تھے جس کا میجر ایمفسس مورل ویلیوز پر تھا. ٹھیک ہے، وہ شفٹ آ گیا فوکس کا ہمارے، تو فوکس ہمارا مورل ویلیوز سے ہٹ کے دنیاوی میٹریل چیزوں پر چلا گیا زیادہ. وہ جو فوکس ہمارا شفٹ ہوا میٹریل چیزوں پر، اس میں ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم نے سب کچھ میٹریل چیزوں کو ہی سمجھ لیا. ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں ہوا کہ میٹریل گینز کو ہی ہم نے الٹیمیٹ گول اپنا بنا لیا. یہ کوئی بھی قوم ہماری جگہ ہوگی تو اسی سے گزرتی ہے، اسی پروسیس سے. اس لیے اس پہ ہمیں یہ کوئی باعث ندامت نہیں ہے کہ یہ ایک فینومینا ہے. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دین نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی صورت میں ایک گائیڈنس پرووائڈ کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے کہ قبرستان جایا کرو. اچھا، قبرستان میں جب ہم جاتے ہیں اور وہاں فاتحہ پڑھتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ہم سے پہلے دنیا گزر سے گئے. جا چکے، تو ہمیں موت یاد رہتی ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیے ہم میں سے ہر آدمی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ جب ہمارے کوئی قریبی عزیز دوست رشتہ دار دنیا سے جاتا ہے، ہم اس کے جنازے میں شرکت کے لیے جاتے ہیں، تو انویریبلی ہر آدمی تھوڑی دیر کے لیے یہ ضرور سوچتا ہے کہ یہ کل تک ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، کھیلتا تھا، آج یہ چلا گیا، اگلی باری شاید ہماری ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے یہ خیال آتا ضرور ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم دنیاوی مصروفیات میں پڑھ کے تھوڑی دیر میں بھول جائیں. اگر ہم فریکوینٹلی قبرستان جاتے رہیں، فاتحہ پڑھیں، تو موت شاید بھولنے نہیں پائے گی ہمیں. ہم بھولیں گے نہیں کہ ہمیں مرنا ہے کل کو. ٹھیک. اور جب مرنا یاد رہے گا تو ہم پھر میٹریل گینز کے لیے اوور بورڈ نہیں جائیں گے. موت جہاں ایک طرف آپ کو آئندہ کی زندگی کا سوچ کے نیکی کے اعمال پہ وہ اکساتی ہے، بتاتی ہے کہ نیک اعمال کرنے چاہیے، مگر دوسری طرف ایک ڈپریشن بھی لے آتی ہے کہ اف میں نے مر جانا ہے. اور وہ اسے دنیا کا بہت بڑا لٹریچر پیدا کیا ہے، دنیا میں بہت کچھ مطلب ہے. تو اس سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے کہ مطلب اگر وہ ڈپریشن کریٹ کرتی ہے اور انسان اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا پھر کچھ فائدہ ہی نہیں ہے کسی بھی کام کا جب مر ہی جانا ہے تو. دیکھیے دنیا میں ہر چیز سے انکار ممکن ہے. ایسے لوگ بھی ملیں گے جو خدا کے وجود سے منکر ہیں. جی، کتابوں کو نہ ماننے والے بھی مل جائیں گے، پیغمبروں کو نہ ماننے والے مل جائیں گے، ہر چیز کا منکر ملے گا. جی، لیکن موت واحد چیز ہے جس سے کوئی آدمی انکار نہیں کرتا. ٹھیک ہے، واحد چیز ہے. تو وہ تو ویسے بھی ہمیں ہوتا ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے اس کو پھر لوٹ کے جانا ہے. وہ تو ہمیں سب کو ہے، اس سے ڈپریشن نہیں آتا. جو ڈپریشن ہے وہ جو ڈیولپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے
موت کے خوف سے، اچھا. کہ جب ہم پر موت کا خوف طاری ہو جائے، موت سے خوف زدہ ہو جائیں کہ میں مر جاؤں گا کیا ہوگا، یہ جو کیا ہوگا اس کا حصہ ہے، یہ ڈپریشن کی طرف لے جائے گا. اور وہ زیادہ تعداد میں نہیں ہیں لوگ ٹھیک ہے. جو سائیکولوجیکلی افیکٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ادروائز جو موت ہے اگر وہ ہمیں یاد رہتی ہے تو ایک بیلنس کریٹ کرتی ہے. وہ بڑی آپ سیریس گفتگو کی طرف لے گئے جی. تو تھوڑا سا لائیولی بنانے کے لیے ایک چیز عرض کروں کہ جب انڈین سب کانٹیننٹ میں جی. ریلوے انٹروڈیوس ہوئی تو اس میں اس کے تمام جس کو آج کل ہم TORs کہتے ہیں، جی، ٹرمز آف ریفرنس جو ہیں، یا اور رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، جی. یہ سب بنائے گئے. اب اس میں ایک جو بہت اوور رائڈنگ فیکٹر بن رہا تھا وہ تھا کہ ٹرین کی سیفٹی کو کیسے یقینی بنایا جائے. اگر ڈرائیور صاحب کو کہیں جلدی پہنچنا ہے تو وہ تو اڑائے لیے جائیں گے، ٹرین ڈیریل ہو جائے گی. اگر موڈ ٹھیک نہیں ہے تو وہ اپنے خیالوں میں ڈوبا سلو لیے جا رہا ہے ٹرین کو. تو ایک عجیب و غریب سا قانون وجود میں لایا گیا پھر کہ جو ٹرین کا گارڈ ہے، وہ نام بھی اس لیے اس کا گارڈ رکھا گیا. یہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ اوور سپیڈ نہ ہونے دے ٹرین کو. یہ تو ڈیوٹی آرز میں وہ کر لے گا. اب یہاں سے ایک ڈرائیور ٹرین لے کے جا رہا ہے، فرض کر لیجیے کہ اس کی ڈیوٹی آرز مکمل ہو گیا ہے ساہیوال تک ہی، لیکن اس کو ٹرین جا کے ڈیوٹی چینج ہونی ہے، اس کی ریپلیسمنٹ آنی ہے ملتان. ایگزامپل دے رہا ہوں. جی. تو وہ اوور ٹائم اسے پے ہوگا. تو ڈرائیور کو جو اوور ٹائم پے ہوگا وہ ہوگا پر مائل کورڈ. اچھا. جتنے میل اس نے طے کیے ہیں اپنے اوور ٹائم میں، وہ پر مائل کے حساب سے اس کو پیمنٹ ہوگی. ٹھیک ہے. جو گارڈ ہے اس کو جو پیمنٹ ہوگی اوور ٹائم کی وہ ہوگی پر آور بیسس پر. ٹھیک ہے. تو اب ہوتا کیا ہے کہ جب اوور ٹائم شروع ہوتا ہے تو ڈرائیور صاحب کی پہلی کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سفر اوور ٹائم میں کیا جائے. ٹھیک ہے. یہ میری بھی یہ کوشش ہوگی. جی. تو وہ جب اوور ٹائم شروع ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب میں 1 گھنٹے میں 100 میل 120 میل کی رفتار پہ گاڑی کو چلاؤں، کم سے کم وقت میں میکسیمم پیمنٹ آ جائے گی. ٹھیک ہے. گارڈ یہ کہتا ہے کہ یہ جو 100 میل طے ہونے ہیں یہ 3 گھنٹے میں ہوں تو زیادہ بہتر، کیونکہ مجھے پر مائل ملنی ہے. تو جہاں ڈرائیور ذرا سا اوور سپیڈ ہونے لگتا ہے وہ ویکیوم بریک کو اپلائی کر دیتا ہے. تو یوں ٹرین اس بیلنس پہ رہتی ہے، سیف سپیڈ لمٹ میں رہتی ہے. تو یہ جو موت ہے، جی. اگر مرنا یاد ہے انسان کو تو یہ وہ بریک ہے، ویکیوم بریک جو اپلائی ہوتی ہے. موت گارڈ کے طور پہ کام کرتی ہے اور وہ ویکیوم بریک اپلائی ہوتی رہتی ہے. اتنا نہ دنیا میں ڈوبو، تمہیں کل کو چلے جانا ہے. کہ نیک لوگ ان کو ان پر موت کا خوف طاری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. بلکہ ان کو خواہش ہوتی ہے جی کہ بالکل. جتنی جلدی میں دنیا سے جاؤں اتنی جلدی اپنے دوست سے ملاقات ہو جائے گی. تو موت کا جب خوف طاری ہو جائے کسی پر
کہ مروں گا تو کیا ہوگا، ہوں۔ تو پھر اس کی کیفیت بدلتی ہے۔ شاہ صاحب ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان کے نفس کا مرنے سے کیا تعلق ہے؟ یعنی ایک انسان جس کا نفس اس کے اختیار میں ہے، کیا اس کو یہ بات ذہن میں نشین رکھنی چاہیے کوئی بھی کام کرتے ہوئے کہ میں نے مرنا بھی ہے، جبکہ اس کو اطمینان ہونا چاہیے کہ میرا نفس میرے کنٹرول میں ہے، پھر موت کا ڈر کیا؟ یہی بات میں ابھی جی۔ تھوڑی دیر پہلے عرض کر رہا تھا۔ موت تو یاد رہنی چاہیے انسان کو، وہ تو بہت ہی پازیٹیو چیز ہے، ٹھیک۔ اس سے وہ کنٹرول میں رہتا ہے، وہ اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ لیکن جو موت سے خوف آتا ہے، مرنے سے خوف آتا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ انسان کو تو یہ خواہش رہنی چاہیے کہ میں کب اس دنیا سے جاؤں گا، کب اپنے دوست سے ملاقات ہوگی۔ تو ان دونوں میں تھوڑا فرق ہے۔ موت یاد رہے گی تو وہ مجھے گورن کرتی رہے گی صحیح ٹریک پر، لیکن اگر میں مرنے سے ڈرنے لگ جاؤں گا تو پھر وہ سائیکولوجیکلی مجھے افیکٹ کرے گی۔ اچھا، اس میں یہ فرمائیے کہ مطلب میں اپنے حوالے سے سوچتا ہوں، ذاتی حوالے بھی بات کا ہونا چاہیے، موت سے بالکل ڈر نہیں لگتا، لیکن یہ سوچ کے ہوتا ہے کہ بھئی میرے بعد میرے آباء و اجداد تو گئے، میں ان سے ملوں گا جا کے، وہ بڑا اچھا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہمیں نصیب ہو جائے زیارت تو اس سے بہتر اور کام کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن پیچھے کا یہ ہوتا ہے کہ اوف میرا بیٹا ہے، اس کی کیا زندگی کس طرح کی ہوگی، یا فلاں کی زندگی کس طرح کی ہوگی۔ یہ سوچنا بھی کیا غلط سوچ ہے، یا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کی اسی طرح نارمل سوچ ہوتی ہے، مطلب اس کو دیکھا جائے تو؟ نہیں، یہ تو ہیومن سائیکالوجی کا حصہ ہے کہ اپنے بعد رہ جانے والوں کے بارے میں اس کو فکر ہوتی ہے۔ لیکن جو نیک لوگ ہیں، اللہ کی راہ پہ چلنے والے لوگ ہیں، ان کو اللہ پر بھروسہ رہتا ہے کہ پالنے والا تو رب ہے۔ جیسے میرے والد صاحب دنیا سے چلے گئے تھے، جی۔ رب تعالیٰ نے اسباب بنا دیے، میں زندہ رہا، جی۔ ایسے اللہ ان کے اسباب بنا دے گا۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں نے اپنے مقدور بھر کوشش کر لی ان کے ایک بہتر کیریئر دینے کو، تعلیم و تربیت بہتر دینے کو، میری ڈیوٹی پوری ہو گئی، اب یہ اللہ کے حوالے، رب تعالیٰ انہیں لک آفٹر کر لے گا، یہ اپنا راستہ بنا لیں گے۔ تو وہ ایک اطمینان رہتا ہے انسان کو۔ وہ لوگ جو صرف موت کے ڈر سے اچھے کام کرتے ہیں اور ان کی نیت کچھ اور ہوتی ہے، کیا ان کو بھی ان کے اعمال کا کچھ اچھا صلہ ملے گا، یا مطلب ان کی نیت خراب ہے تو اس بنیاد کے اوپر ان کو سزا ملے گی؟ اچھا، یہ شاید ہی کبھی دیکھنے میں آئے کہ آدمی کی نیت خراب ہو اور وہ موت کے خوف سے اچھے کام کر لے۔ یہ شاید ہی کبھی مشاہدے میں آئے یہ بات ہمارے۔ نیت خراب ہوتی ہے تو موت پہلے بھولتی ہے، نیت خراب ہوتی ہی اس وقت ہے جب ہم موت کو بھول جاتے ہیں۔ جب مرنا یاد نہ رہے تو نیت خراب ہوتی ہے، جب تک مرنا یاد ہے نیت نہیں خراب ہوتی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یعنی ایک طرف تو صورتحال یہ ہے کہ انسان کا جیسے سوچتے ہوئے کہ وہ ایک شعر پھر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں میں کہ موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر، کہ اس کو موت کو وہ سمجھا ہی نہیں، جیسے وہ مطلب بابا بلے شاہ کا آیا کہ بلے شاہ ایسی مرنا نہ ہی گور پیا کوئی اور، ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام میں مطلب کیا، تو وہ آگے چلنے والی بات آ رہی ہے، اس کو پورا یقین ہے کہ میری منزلیں اور بھی ہیں، اور ایک طرف یہ ہے کہ وہ سوچ کے بیٹھا ہوا ہے کہ بس یہیں پہ ہے، خاتمہ ہو گیا، اب میں جو کچھ کرنا ہے یہیں پہ کر لوں۔ اور بابر کے حوالے سے ہو گیا کہ بابر بے عیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، وہ اس طرح سے ہو گیا کہ بابر جتنی عیش کرنی ہے دنیا میں کر لو، آگے دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ میرے خیال میں حقیقت تو یہ ہے کہ دونوں کا ایک بیلنس اگر قائم رہے، زندگی کو بھی ایسے گزارو کہ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہ تم نے 1000 سال جینا ہے، اور پھر موت کی بھی فکر کرو،
یہ بیلنس کتنا زیادہ ضروری ہے انسان کی زندگی میں؟ دیکھیے، ایک اس کو اگر ہم اس طرح سے دیکھ لیں کہ ہماری آخری زندگی، آخرت کی زندگی کا دار و مدار اس زندگی پر ہے. جی عام طور پر تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ زندگی کچھ نہیں ہے، صرف آخرت کی زندگی ہے. اس کو ہم دوسرے طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں جی کہ ہماری آخرت کی زندگی کیسی ہوگی، اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم یہاں کیسے زندہ رہے. ٹھیک ہے. اگر تو میں یہاں دین کے اصولوں پر چلتا رہا، دین نے جو کچھ سکھایا اس کے اصولوں پر میں چلتا رہا، تو میری آخرت سمجھ جائے گی، اچھی زندگی ہوگی میری آخرت کی. اگر میں یہاں رب تعالیٰ کے خوف کے تحت نیک کام کرتا رہا تو میری آخرت کی زندگی بہتر ہوگی. اور اگر میں یہاں کی زندگی کی چاہت میں ڈوبا اور میں تمام احکامات کو بھلا بیٹھا، میں نے صرف اسی زندگی کو ہی زندگی جانا، تو آخرت میری خراب ہو گئی، پھر سزا ہے وہاں. تو اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ زندگی دنیا کی اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ میں نے اپنی آخرت یہیں سے بلڈ اپ کرنی ہے، تو پھر میں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا رہوں گا. ٹھیک ہے. تو میری آخرت سمجھ جائے گی. تو وہ ایک بیلنس نکل آتا وہاں ٹھیک ہے. کہ میرا ہر فعل انہی اصولوں کے تحت ہے جو رب نے بتائے ہیں دین کی صورت میں، تو اس کا نتیجہ بڑا اچھا نکلتا ہے. تو خود بخود وہ چیز آ گئی یہاں پہ. تو یہ دنیا یہاں کی کمانا غلط بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. دنیاوی مال و زر کمانا غلط بات نہیں ہے. غلط یہ ہے ہو جائے گا کہ اگر میں نے فاول طریقے استعمال کر لیے. یہ غلط ہو جائے گا کہ میں نے اسے جمع کر کے رکھا اور میں اپنے دوسرے جو ڈپینڈنٹس ہیں میرے یا عزیز رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، ان کو بھلا بیٹھا، ان کے کام نہ آیا، تو غلط ہو جائے گا. آپ کی بات کو بلکہ میں دہرا دوں دوبارہ کہ اگر اپنے کاروبار میں اللہ کو حصے دار بنا لو تو میرے خیال میں یہ زندگی بڑی آسانی سے گزر جائے گی. بے شک. آپ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے تمہارے لیے کمانا کوئی ایسی برائی نہیں ہے، لیکن اگر تم نے اپنے اعزاء کا خیال رکھا، رشتہ داروں کا خیال رکھا، اپنے غریب غربا رشتہ داروں کا بھی، ان لوگوں کا جو تمہارے نیبرز ہیں، ہمسایوں کا خیال رکھا، تو پھر مطلب اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تم جیسی بھی زندگی اس گزارو. میں ایک چیز اور شامل جی کر دوں کہ غلط ذرائع استعمال نہ کیے جائیں، ٹھیک ہے. فاول طریقے استعمال نہ کیے جی جائیں، بالکل. کیونکہ وہ پھر رزق حلال نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. اگر فاول طریقے استعمال کر لیے میں نے، ہوں. تو بنیاد ہے طریقے صحیح ہوں، ٹھیک ہے. کمانے پر کوئی قدغن نہیں ہے، ہوں. بشرطے کہ میں دوسروں کو اس میں حصے دار بنا لوں، ٹھیک ہے. دوسروں کا حصہ ہوں. ان کو دے دوں. تو جو بات میں ہمیشہ اس ضمن میں کہا کرتا ہوں، اور اتنی رازداری کے ساتھ کہ خود مجھے بھی پتہ نہ چلے کہ میں نے واہ، یہ بڑی خوبصورت بات ہے. دوسروں جی تک کچھ پہنچا دیا. جی. تو حقوق تو دونوں طرح کے ہیں، مطلب کمزور کا بھی ہے اور جو سب تھوڑا کا سا ہے، طاقتور ہے سب اس کا بھی ہے. جی. یکساں ہیں حقوق. ہوں. دیکھیے، حقوق کسی بھی ملک کے اندر آئین دیتا ہے، عوام کے حقوق کو ڈٹرمن اس ملک کا آئین کر رہا ہوتا جی. ہے. تو وہ حقوق جو ہیں وہ تو آئین کے تحت متعین ہے. ہوں. اور اگر کسی ملک کا آئین اسلامی ہے یا ایٹ لیسٹ اس میں کہا ہی گیا ہے کہ یہ اسلامی مملکت ہے اور اس میں کوئی قانون اسلام کی روح کے خلاف نہیں بن سکتا، ہوں. تو پھر وہاں وہ تمام حقوق آ جائیں گے جو اسلام الاؤ کرتا ہے کسی انسان کو. ٹھیک ہے. تو وہ
بنیادی طور پہ حکومت کو پرووائڈ کرنے چاہیے. بالکل صحیح ہے. وہ ان کی پرائمری ڈیوٹی ہے حکومت کی ہوں. کہ یہ تین چیزیں کر لے جی. کہ اس ملک میں بسنے والے لوگوں کی جان، مال اور حقوق، ان تینوں کی حفاظت ذمہ داری ہے حکومت کی. اس سے سب سے بڑا نظام ہمیں عدل کا نظام ہے کہ عدل کا نظام قائم ہو، ہر ایک کے ساتھ انصاف ہو رہا ہو، چاہے وہ ذرا اوپر ہے، چاہے نیچے ہے، امیر ہے، غریب ہے، لیکن عدل ہر ایک کے لیے مناسب ہو تاکہ سب کو حقوق مل سکے. میرے خیال میں عدل کے نظام پہ بنیادی بات ہے. دیکھیے، عدل کو ہم محدود نہیں کر پائیں گے اس عدل کے تک جو عدالتیں پرووائڈ کرتی ہیں. جی. یہ بڑی وسیع المعنی لفظ ہے عدل. عدل کا. جی. میری ذاتی زندگی ہے جو لمیٹڈ ہے ایک گھر کے اندر، اس کے اندر بھی عدل میرے اوپر فرض ہے. شاید کسی اور چینل پر آپ کے ساتھ ہی پروگرام کرتے ہوئے ایک چیز میں نے عرض کی تھی کہ ہم مسلمان ہیں کہ جو چیز ہم پر فرض ہے بحیثیت مسلمان، وہ منیمم ہے جو مجھ سے which I'm required to do، اور وہ ہے انصاف. ٹھیک ہے. بحیثیت مسلمان کے، ٹھیک ہے. چاہے میں کہیں بھی کام کر رہا ہوں، میں انجن ٹھیک کرنے والا مستری ہوں، انجینئر ہوں یا جج ہوں، تو وہ چیز جو جس کے لیے میں ڈیوٹی باؤنڈ ہوں، اسی پر میں بڑا فخر کرتا ہوں کہ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ نہیں صاحب میں تو انصاف سے کام لیتا ہوں. حالانکہ وہ فخر کا مقام نہیں ہے. نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. وہ تو یہی ہے کہ میں نے ایک ڈیوٹی اپنی پوری کی ہے. فخر کا مقام میرے لیے وہ ہو سکتا ہے کہ میں اس منیمم ریکوائرمنٹ سے ایک قدم آگے چلا جاؤں، 2 قدم آگے چلا جاؤں، اور وہ ہے ایثار. ارے واہ. قربانی ہے. یہ عدل سے اوپر کی سطح ہے. عدل سے اوپر کی ہے. جی بالکل. انصاف سے. جی. دیکھیے، میں اور آپ ایک گھر میں حصے دار ہیں. جب تقسیم کا وقت آتا ہے تو میں پورے انصاف کے ساتھ اس مکان کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. اگر وہ 2 حصوں میں تقسیم نہیں ہو سکتا تو اس کو مارکیٹ سے دیانتداری سے ایویلیویٹ کرا لیتا ہوں اور اس کی ویلیو کو میں برابر تقسیم کر لیتا ہوں. آپ کو آپشن دیتا ہوں کہ صاحب پورا مکان لے جانا چاہیں تو لے جائیے، یہ میرا حصہ مجھے کیش پے کر دیجیے. آپ مجھ سے کیش لینا چاہیں تو لے لیجیے، رائٹ آف ریفیوزل آپ کا ہے. ٹھیک ہے. آپ اپنی مرضی سے جو چاہیں کر لیں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ ایسا کر لیں، مارکیٹ سے جو ریٹ لگا ہے میں نے بھی چیک کر لیا، ٹھیک ہے، 50% مجھے میرے پیسے دے دیجیے، بسم اللہ لے لیجیے. ٹھیک. یہ تو میں نے انصاف سے کام کر لیا. جو آپ کا حق تھا میں نے آپ کو ٹھیک پورا دے دیا. لیکن اگر میں یہ کروں کہ دیکھیے رؤف صاحب، آپ یہ 1 لاکھ روپے کا مکان ہے، 50,000 آپ کا حصہ، 50 میرا ہے، لیکن آپ چونکہ مجھ سے چھوٹے ہیں تو 60 آپ کا ہو گیا، 40 میرا ہو گیا، یہ لے لیجیے. میں آپ کے ڈیو شیئر سے زیادہ دے دیتا ہوں کہ آپ مجھ سے چھوٹے ہیں، آپ کا حق زیادہ ہے مجھ پر، لے لیجیے. تو وہ جو پہلے میں نے آپ کو 50-50 کا کہا تو وہ تو میں نے کوئی کمال نہیں کیا، وہ تو تقاضا ہے انصاف کا. لیکن یہ جو بعد میں نے کیا یہ اپریشیبل ہے بات، یہ اپریشیٹ ہونی چاہیے بات. تو ہم ہمیشہ
عدل اور انصاف پر زور دیتے ہیں، اور بدقسمتی سے وہ زور جو ہوتا ہے ہمارا وہ بھی ہوتا ہے صرف عدالتوں کی حد تک. ذاتی زندگی میں یہ عدل اور انصاف پوری طرح نظر آنا چاہیے ٹھیک اگر مسلمان ہیں انسان. وہ انکا ہے، اس پر ہم زور نہیں دیتے. ٹھیک. آپ کی بڑی مہربانی سر، بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. شاہ صاحب نے جیسے فرمایا ارشاد آخر میں، اور وہ یہ ہے کہ عدل و انصاف تو ٹھیک ہے لیکن ایثار اگر ہم اپنا لیں تو شاید یہ زیادہ بہتر عمل ہو. اس لیے کہ پھر وہ جیسے خود ہی مثال دے کے کہی کہ اگر دو بھائیوں میں تقسیم ہے، ایک خود کہے کہ میں بڑا ہوں، تم چھوٹے ہو مجھ سے، تو میں 40% رکھ کے خوش ہوں، تم 60% رکھ کے خوش ہو. اس طرح کا انصاف اگر ہماری زندگی میں آ جائے تو پھر میرے خیال میں کیا ہی کہنا ہے. ابھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.